टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आज भी सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 7वें रोज़े की हम सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 8वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस नीयत इरादे और इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज के इस नशरियात के इब्तिदा और इब्तिदाइये में जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस नुक्ते पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है लोगों की मदद का जज्बा। इस मौजू पर इब्तिदान हम गुफ्तगू करेंगे और इसका भी एक बहुत ही वसी पैराया है या पहलू है और आजकल इस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है कि हम जब अपने आप के लिए कोई काम करते हैं तो अपने आप पर काम करने से ज़्यादा वो जज्बा कैसे कार फरमा हो कि जिसमें हम लोगों की मदद करें। अपने लिए अच्छा सोचना ये एक अलग बात है और दूसरों के लिए अच्छा सोचना ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने लिए वक्त सर्फ करना ये एक अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए अपना वक्त देना या वक्त सर्फ करना ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जज्बा कौन सा जज्बा है जो हमें इस बात पर उभारता है कि मैं ख़ुद से ज़्यादा दूसरों की खिदमत करूँ, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की ज़ात के बेहतरी के लिए काम करूँ, अपनी ज़ात से ज़्यादा दूसरों की बेहतरी के लिए सोचूँ। तो लोगों की मदद का जो जज्बा है कि किसी न किसी तरह बंदा ये सोचे कि मैं इसमें अपना हिस्सा डालूँ। अब ये बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, छोटे पैमाने पे भी हो सकता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ताजिर हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, कई फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, मिल्स हैं उनकी, एक्सपोर्ट्स के काम हैं, इंपोर्ट्स के काम हैं, काफ़ी ऑफिसेज़ हैं, इतना अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, फुर्सत भी नहीं है, लेकिन वो अपनी इस मसरूफ़ियत में से या मसरूफ़ाना ज़िंदगी में से वक्त निकालते हैं और लोगों की मदद करते हैं। एक जज्बा होता है, शौक़ होता है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार चुका हूँ, सारे लुत्फ़ ले लिए हैं, अब कोई ऐसा काम किया जाए कि ये पैसे भी अल्लाह की राह में ख़र्च किए जाएँ और अपना वक्त भी अल्लाह की राह में दिया जाए। ऐसे लोग NGOs चलाते हैं, सोशल वर्किंग करते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें चलाते हैं, अंजुमनें चलाते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते, वैसे ही ढूंढते रहते हैं कि मेरी ज़ात से अगर किसी की मदद हो जाए तो वो जज्बा या उस जज्बे के तहत अल्लाह ताला मेरी बख्शिश का सामा पैदा कर दे। कुछ ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पे ये काम नहीं करते, लेकिन करना चाहते हैं कि जितनी मुझ में ताकत इस्तिताअत है मैं निचली सतह पर या दरमियानी सतह पर उस काम को कर सकूं, यानी लोगों की मदद कर सकूं। वो इस तरह से करते हैं कि ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। कोई परेशान है तो उसके और मुखय्यर हज़रात के दरमियान एक राब्ते का काम करते हैं। किसी को तकलीफ़ में देखा तो 2-4 दोस्तों से बात की, फिर उसकी तकलीफ़ को दूर की। किसी के इलाज का कोई मामला है तो 2-4 दोस्तों से मुखय्यरीन से बात की और फिर उसका इलाज करवा दिया। किसी की बच्ची की शादी का मसला है, किसी का ऑपरेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मदद का जज्बा जो है वो हावी रहता है, वो ऊपर आ जाता है, वो ज़िंदगी के दीगर मामलात के मुकाबले में मदद का जज्बा वो बाकी सारे के सारे मामलात को पीछे कर देता है और मदद का जज्बा आगे आ जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास ख़ुद कुछ नहीं होता, ख़ुद बड़े मुफलिस या मुफलिसाना ज़िंदगी गुजार रहे होते हो, ख़ुद बड़े हैंड टू माउथ रहते हैं, ख़ुद बड़े माली मुश्किलात में रहते हैं, लेकिन बस उनके अंदर एक जज्बा होता है कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है। कोई मोहल्ले में या रिश्तेदारों में, अतराफ़ में, अहबाब में उनसे ये कह दे कि मैं मुश्किल में हूँ तो पीछे लग जाते हैं कि बस मैं इसकी मुश्किल को हल करूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ऐसे लोगों को देखकर कि भाई इसे क्या तकलीफ़ है, ये क्यों इसके लिए मारा मारा फिर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते हम देखते हैं वो फिर किसी और के लिए मारा मारा फिर रहा होता है, फिर इसके अगले हफ्ते देखते तो वो फिर किसी और की मुश्किल को हल करने के लिए मारा मारा फिर रहा होता है।
تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل اس کے اندر لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے جو اس کے سارے جذبوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کو خوشی ہوتی ہے اگر اس کی مدد کرنے سے یا اس کی سرگرمی سے، اس کے ایکٹیو ہونے سے کسی کی مشکل حل ہو جائے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے مدد کرنے کا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن جذبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وقت دیا ہے لیکن وہ بھی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ جذبہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی دی ہے، نیٹ ورک بھی دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ جذبہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کی مدد کا جذبہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے اور اس سے بھی رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں ہر گلی میں کوئی نہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر چوتھا پانچواں شخص جو سوشل ایکٹیویٹی میں ہے وہ لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ یقیناً اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا لیکن پاکستانیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نیچرلی ان کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ ایسے جراثیم اس کے اندر ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ماہ رمضان المبارک میں مجھے آپ کو ہم سب کو اس بات کی تلقین ہے اور ایک دوسرے کو ہم ترغیب دے سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ تو کیوں نہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم پورا سال کسی نہ کسی طرح سے جتنی ہم میں طاقت ہے، استطاعت ہے، ہم لوگوں کی مدد کریں، اپنے اندر اس جذبے کو ابھاریں کہ جس سے ہماری ذات سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف۔ آغاز ہو گیا، پھر کلام عشق سے ہوگا باقاعدہ آغاز، جس میں مفتی اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ آج کا موضوع ہے اللہ کا ذکر اور ایمان۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں۔ آج ہمارا موضوع ہے جس کا جو شعبہ ہے وہ خدا کے واسطے وہی کام کرے۔ خدا کے واسطے میں نے ایڈ کر دیا، ویسے سوال یہ بنتا ہے جس کا جو شعبہ ہے وہ وہی کام کرے۔ اسماء المصطفیٰ میں مفتی شاہد مدنی صاحب آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک اسم مبارک کا ترجمہ اور تفسیر اور تاریخ بیان کریں گے۔ عالم ٹائم میں آج چاروں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آداب گفتگو ہمارا موضوع ہوگا۔ مزیدار سحری میں چکن لبابدار بنائیں گے ہمارے شیف معراج۔ اللہ کے ولی میں حضرت مالک بن دینار کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے، یہ کام کی بات ہوگی۔ ورفانہ لکا ذکرک میں حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہار شریعت میں سلام کے احکام پہ گفتگو ہوگی۔ روحانی گلدستہ میں مفتی غلام دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو روحانی وظائف ہمیں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں روزانہ علامہ مدنی رضا قادری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیگر ثناء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، مہمان آن لائن میں مہمان بھی ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان، عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ اور آج کا جو موضوع ہے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اور تشریح اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہے اللہ کا ذکر اور ایمان۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورۃ الانفال کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ ایمان والے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اچھا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تین باتیں اس آیت مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام
اور اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ان کے سامنے آتا ہے اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جاتا ہے. کیا اللہ کا خوف پہلے نہیں ہوتا؟ اللہ کا خوف تو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے تو خوف کی کیفیت میں ان کی مزید اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی شان بیان ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ایسا عظمت والا اور برکت والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے تو پھر انسان کی عقل بھی جھک جائے، اس کی نظر بھی جھک جائے، اس کا دل بھی جھک جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خوف اس کے دل میں جمع ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کا معنی ویسے یاد کرنا ہوتا ہے، کہ علماء نے فرمایا کہ یاد کرنا اور ہے، یاد رکھنا اور ہے، فرق ہے دونوں میں. تو یہاں پہ جو پہلی بات ایمان والوں کی خاص نشانی بیان فرمائی گئی ہے، ایک تو عام مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور ایک خاص مسلمان ہیں جو مسلمان اللہ کا خوف رکھتے ہیں. عام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے متعلق جب کوئی بات سنی، کوئی حدیث مبارکہ یا کوئی آیت یا کوئی واقعہ سنا، تو ایک دم سے ان کے دل یہ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی بے نیازی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور ہیبت کو اپنے سامنے رکھنا، وہ یہ ہوتا ہے. پہلی قسم کا خوف یہ عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری قسم کا خوف یہ خاص اولیاء، صحابہ، یہ خاص متقین لوگ ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب کا خوف رکھنے والا ہوں. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر موجود ہے. حکمت کی اصل یہ ہے. اب خوف خدا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خوف خدا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اللہ کی رضا یا اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا. اب خوف کے علماء نے 3 درجات بیان فرمائے ہیں. ایک ہے ضعیف خوف، یعنی وہ یہ ہے کہ وہ جھرجھری لی ایک دم سے خوف کے بارے میں بات سنی، لیکن وہ خوف انہیں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا رہا، تو یہ ضعیف خوف ہوا، یہ اچھا نہیں ہے. اچھا. دوسرا فرمایا متوسط. متوسط کیا ہے کہ اللہ کے خوف کی بات ہوئی اور کہا کہ یہ گناہ اگر کرو گے تو اس پہ نافرمانی کی یہ سزا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائے. فرمایا یہ محمود اور اچھا ہے، کیونکہ مقصود اللہ کے خوف کا یہی ہے کہ اللہ کی ناراضی سے بندہ بچے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. یہ ہے اصل معتدل. اور تیسرا جو فرمایا کہ قوی القوی جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا سن کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ میرا کیا ہوگا، میں نافرمانی کیا، میں نہیں بخشے جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، یا اس گناہ کے بعد اللہ میری کیسے بخشش کرے گا. فرمایا یہ بھی اچھا نہیں ہے. یعنی ایک ہے ضعیف اور ایک ہے قوی، اس کے درمیان جو متوسط ہے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے. یعنی خوف اور امید یہ ایمان کی 2 کیفیات بیان فرمائی گئی ہے. یعنی ایک ہے خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے دے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس نافرمانی پہ جہنم میں ڈال دے، یہ خوف. دوسری طرف امید ہو کہ نہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی مثال یوں دی، فرمایا کہ اس طریقے سے جانور کو چلانے کے لیے ایک کوڑا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم اسے اگر ہلکا سا خفیف سا مارے جانور پہ اثر ہی نہیں ہوگا، اور اگر اتنی زور سے مارے کہ جانور زخمی ہو جائے تب بھی وہ نقصان دہ ہے. فرمایا معتدل یہ ہے کہ اس کو راہ راست پہ لگایا جائے. تو ایمان والوں کی نشانی یہ بیان فرمائے گی کہ اعتدال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا یہ وہ خوف ہے جس کی شریعت مطہرہ میں محمود اس کو قرار دیا گیا اور اچھا پسند کیا گیا. اور اسی خوف کے اعتبار سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اصل جو ہے وہ اللہ کا خوف وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اور خاص طور پہ جب اس پر آیات قرآن کی تلاوت کی جائے اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا اور مجھے بخشنے والا ہے. بہت خوب، زبردست بات فرمائی مفتی اسحاق صاحب نے. توازن کہ رب تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے لیکن ایک امید بھی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ جو میں نے رب سے امید لگائی تھی، رحمت والی، میری شہرت سے زیادہ قریب اور 70 ماہوں سے زیادہ رحمت کرنے والا. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 اور وسیب سے براہ راست، اور گاہے بگاہے نیوز 1 پر بھی آپ اس نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک سوال، ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر آپ بھی غور و فکر کریں، گفتگو کریں. میرے پاس بھی کچھ نکات ہوتے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا جواب آپ کا.
سوال یہ ہے کہ جس کا جو شعبہ ہو اسے وہی کام کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ان نکات میں، ان معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے جو کہ قانونی معاملات ہیں. اگر کوئی وکیل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان معاملات تک ہی اپنی معلومات کو اور اپنی ایکسپرٹیز کو محدود رکھے جو وکالت سے متعلق ہے، وہ شرعی معاملات میں نہ آئے. اسی طرح سے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ شرعی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کریں. جہاں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی وکیل کی ضرورت ہے، کسی پائلٹ کی ضرورت ہے، کسی مشینری کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، کسی میکینیکل کام کی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، وہاں وہ ان کے مشورے سے کوئی بات کریں، اپنے تئیں کوئی بات نہ کریں. یہ اصول پوری دنیا میں ہے اور جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہے، اور اس وقت بھی یہی اصول کار فرما رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو ایک شخص جس کا قانون پر کوئی تجربہ نہیں ہے، یعنی وکالت پر کوئی تجربہ نہیں ہے، آئین کو وہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ وکیلوں سے بحث کر رہا ہے. نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شک نمبر فلاں میں یہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قتل کے مجرم کی یا ملزم کی یہ سزا ہوتی ہے. لے آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اس پہ تو حتیٰ کہ عزت کا یہ دعویٰ کیا ہے تو اس پر یہ شک لگے گی. اور یہ بحث کس سے کر رہا ہے؟ جو سپریم کورٹ کا وکیل ہے. اور وہ خود کون ہے؟ اس کا خود کیا شعبہ ہے؟ وہ گاڑیوں کا میکینک ہے یا وہ کوئی پرچون کی دکان چلا رہا ہے. اور ہمارے ہاں بزنس مین کبھی کبھی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. یعنی ایک بزنس مین ایک ڈاکٹر سے بحث کر رہا ہے، حضور جب یہ کھانا کھاتے ہیں نا تو دل کی یہ بیماری ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہم جب کرتے ہیں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. وہ ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے، اچھا میں نے پڑھا ہی نہیں ہے جو یہ موصوف بزنس مین کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے مولوی سے، عالم دین سے، مذہبی اسکالر سے. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. وکیل کہہ رہا ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا. ایک NGO چلانے والی خاتون لڑ رہی ہے ایک جید عالم دین سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ڈسکس وہ کر رہی ہے بیچاری، یا ڈسکس وہ کر رہا ہے بیچارہ جس کا درود پاک بھی صحیح اور پرفیکٹ اور پختہ نہیں ہے، جس کو سورہ فاتحہ بھی آراب کے ساتھ صحیح پڑھنے نہیں آتی. وہ عالم دین سے جرا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ میں آپ سے بہتر دین کو جانتا ہوں. یہ مشکل اس لیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ایریا میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اسی پر بات کرے. اچھا دین کا شعبہ چونکہ بہت ہی نازک ہے تو اس پر بات کرتے ہوئے ہمارے معزز وکلاء، معزز ڈاکٹرز، معزز انجینئرز، معزز پولیٹیشینز، معزز اینکرز، سب کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ایریا تھوڑا سا حساس ہے. اور حساس اس حوالے سے ہے کہ اس میں اگر آپ نے کوئی اپنی ایکسپرٹیز دکھانے کی کوشش کی جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے، تو وہ آپ کو کوئی ایسے جملے کی طرف لے جا سکتی ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر سکتی ہے. اور اس سے معاشرے میں پھر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا شعبہ نہیں ہے اور آپ اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اچھا بیچارہ ہمارا جو دین کا شعبہ ہے وہ بیچارہ اتنا مظلوم ہے کہ اس میں سارے ہی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر کوئی جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سے بہتر دین کو جانتا ہوں. اچھا کوئی پختہ عالم، جید عالم، مفتی، اچھا اسکالر، تجربہ کار اسکالر جب کوئی بات کرے ان شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ، دین کی کوئی بات کرے، انسسٹ کرے کہ نہیں حضور یہ بات یوں نہیں یوں ہے، تو وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اسی میں اس کی ایکسپرٹیز ہے اور ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. اگر ہم اس نظام کو خراب کریں گے، اس میں گڑبڑ کریں گے، اس میں تصادم اختیار کریں گے تو پھر ہم لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے. عوام جو ہمیں سن رہی ہوتی ہے، دل کی بیماریوں کا ڈاکٹر اگر دل کی بیماریوں کے بارے میں اپنی گفتگو کرے، دین کی بات کرنے والا جس کا شعبہ دین ہے وہ دین کی ہی بات کرے، اگر وکالت کا شعبہ رکھنے والا ہی قانون پر بات کرے، اگر بزنس کو سمجھنے والا ہی یا فائنینشیل میٹرز کو سمجھنے والا ہی بزنس پر بات کرے، تو اس سے معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوتا، تصادم پیدا نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہر شخص اپنے شعبے کے اندر محدود رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، کوئی گناہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ حوالہ ہوتے ہیں کسی شعبے کا، تو اسی کا آپ حوالہ بن سکتے ہیں، اسی کا ریفرنس بن سکتے ہیں جو آپ کا اصل شعبہ ہو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے
आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से बराह रास्त और वसेब TV से भी बराह रास्त और गाहे बगाहे न्यूज़ 1 पर भी बराह रास्त, और देख रहे हैं आप नूर रहमान इश्क रमज़ान की रूह परवर नशरियात। चलते हैं उस सेगमेंट के जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं। एक महफिल सजी होती है, ख़ास मौजू होता है, इल्म की बातें होती हैं। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है आदाब गुफ्तगू। बहुत ही अहम मौजू है। इससे बात करने वाले की पर्सनालिटी का अंदाज़ा होता है। आदाब गुफ्तगू ही बताता है कि इस शख्स की तरबियत कहाँ हुई। आदाब गुफ्तगू ही बताते हैं कि इसकी एजुकेशन क्या है, इसका ख़ानदान क्या है, ये किस घर में रहता है, वहाँ किस तरह की बोलचाल होती है, किस सोहबत में रहता है, वहाँ कैसी बोलचाल होती है। तो आदाब गुफ्तगू आज हमारा मौजू है। दाएं हाथ पर हमारे मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ हैं नौजवान आलिम दीन अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और बाएं हाथ पे मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। हमारे सनाखा अहमद रज़ा भी मौजूद हैं और वक्त मुकर्रर पर इनसे कलाम भी सुनेंगे। इस वक्त आलिम टाइम का हमारा मौजू है आदाब गुफ्तगू। तो मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब ये बताइए कि बोलना जो है वो तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो कुरान पाक में क्या गुफ्तगू के आदाब के बारे में रब ताला ने कोई लाइंस हमें दी हैं, कोई लाइंस ड्रॉ की हैं? कुरान पाक इस सिलसिले में कोई रहनुमाई करता है कि गुफ्तगू के आदाब क्या होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शबीर भाई, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद देखा जाए तो ख़ुद मुकम्मल गुफ्तगू है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। तो कुरान तो ख़ुद आदाब गुफ्तगू है, पूरा कुरान। लेकिन ख़ास कुरान में वो आयतें कि जिनके अंदर वाज़ेह किया गया कि इंसान को गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। सूरह लुक़मान 21वें पारे में है। इसमें हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अक़वाल बयान किए गए। अच्छा। और कुरान, और अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, और मुफ़स्सिरीन ने शाह फरमाया आपका बेटा काफिर था, आप उसको नसीहत करते रहे हत्ता कि अल्लाह ने उसका दिल रोशन किया और वो साहिब ईमान पर गया। तो नसीहत करते करते आपने फरमाया कि जब तू लोगों से बात करे, यानी चलने का आदाब भी बयान किए, अल्लाह के खौफ के आदाब बयान किए, और फरमाया जब तू लोगों से बात करे तो फरमाया वक़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचा रख। अच्छा, ये कुरान ने बयान किया। यानी अंदाज़ गुफ्तगू वो होना चाहिए जो कुरान को मतलूब है, कि धीमा अंदाज़ हो, कि हर बात चिल्ला चिल्ला कर, जैसे कि आजकल दोस्तों की गैदरिंग में बैठ जाते हैं और एक दोस्त को टारगेट कर लिया जाता है, बाकी दोस्त कह मार मार के तालियाँ बजा बजा के उससे मजाक उड़ाते हैं। तो कुरान ने फरमाया जब गुफ्तगू करो, क्योंकि गुफ्तगू करने वाला, जैसा कि बाज़ जो मुहक्किकीन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो दानिश्वर हज़रात हैं, वो कहते हैं इंसान अपनी ज़बान के पीछे है। जब वो ज़बान से कुछ बोलता है तो पता पड़ता है कि ये अंदर दुकान कोयले की है कि सुनार की है। तो कुरान ने फरमाया कि तू जब बात कर वक़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को नीचा रख। क्यों? इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, कि बेशक तमाम आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो लिहाजा ये सोचना चाहिए कि हमें जितने नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं, मुझ समेत हर मुसलमान को, कि कुरान हमें ये बता रहा है कि तुम्हारा अंदाज़ गुफ्तगू बिल्कुल शाइस्ता होना चाहिए, और उसके लिए रोल मॉडल जो है, आइडियल हस्ती नबी करीम अलैहिस्सलाम की। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक, आपकी ज़ात अक़दस के बेहतरीन अमली किरदार है तुम्हारे सामने। वाह वाह। और वो किस तरह किरदार हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, किसी ने हुज़ूर पूछा कि हुज़ूर के अखलाक क्या थे, मैं कुरान पढ़ लो। सुभान अल्लाह। और हज़रत अम्मा आयशा फरमाती रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम निहायत नरम मिजाज। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक और मकाम पर इरशाद फरमाया गया, फरमाया फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम,
اے حبیبی اللہ کی رحمت ہے آپ کی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، کیا رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، واہ نرم مزاج بنایا ہے. سبحان اللہ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کیونکہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو قرآن نے فرمایا یہ جتنے صحابہ جمع ہوئے تھے نا، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو نرم گفتگو کرتا ہے نا اس کے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہاں اس کی بات سننا چاہتے ہیں، اس سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا حبیب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا تو لہٰذا آداب گفتگو میں جو آپ نے سوال کیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں جو طریقہ سکھا رہا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ لے کر آئیں، صحیح. اور جب ہم گفتگو کریں تو سامنے والے پر اچھا تاثر پڑے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ مدنی رضا صاحب اب یہ بتائیں کہ جب ہم آداب گفتگو کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے گا اچھا حضور بتائیے پھر میں گفتگو کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھوں، تو ہم اس کو کیا بتائیں گے کہ سامنے آپ کی عمر سے چھوٹا ہو تو کیسے بات کریں، آپ کی عمر سے بڑا ہو تو کیسے بات کریں، عہدے میں دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو تو کیسے بات کریں، اور عہدے میں مذہبی یا شرعی اعتبار سے بڑا ہو جیسے استاد ہے، عالم دین ہے، مسجد کا امام ہے تو کیسے بات کریں، کیا کیا اس کو چیدہ چیدہ بات بتائیں کہ اس کا خیال رکھو تو تم آداب گفتگو کے احسن جو اصول ہیں اس پر پورا اترو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو گفتگو کی اقسام پر ہم دیکھ لیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گفتگو کی 4 اقسام ہیں. ایک وہ گفتگو ہے جو سرتاپا نصیحت فائدہ مندی ہے. اس پر جب انسان کلام کر رہا ہو تو پھر اس کو اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب منہ کھل رہا ہے تو کسی فضول گفتگو کی طرف نہ جائے. دوسری وہ گفتگو ہے جو سراسر فضول گفتگو ہے، بیکار اور نقصان دہ گفتگو ہے. تو اگر نقصان دہ گفتگو ہے تو اس سے بچنا لازم ہے. اور ایک وہ گفتگو ہے کہ جس میں انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان کر گفتگو کرے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ باطل پر ہے، کچھ حصہ حق پر ہے. اور چوتھی وہ گفتگو ہے کہ جو بے فائدہ گفتگو ہے، نہ جس کا دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. یہ وہ گفتگو ہے کہ جس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. کیا بات. تو پہلے تو جب گفتگو کے لیے کلام کرنے کے لیے جب منہ کھولیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کلام کر رہے ہیں ہماری یہ گفتگو یہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے یا ان دونوں کا مکسچر ہے یا بیکار گفتگو ہے. تو بہترین کلام کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو ایسی گفتگو کرے جو مفید ہو، بیکار گفتگو سے اور بقیہ گفتگو سے وہ اجتناب کرے. صحیح. دوسری بات یہ کہ گفتگو کرنے کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے، یعنی وقت ہے. پھر آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کا جو مخاطب ہے وہ کون ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. اور تیسری یہ چیز ہے کہ آپ کس مکان میں گفتگو کر رہے ہیں، کس مقام پر گفتگو کر رہے ہیں، کس جگہ پہ. اب مثال کے طور پر اگر میں کسی کے ساتھ بے تکلف ہوں یا آپ سے اگر میری دوستی ہے، لیکن جس جگہ پر جس مقام پر ہم موجود ہیں وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم وہاں پر اپنی بے تکلفی کا اظہار کریں. جیسے ابھی اگر ہم میڈیا پر بیٹھے ہوئے تو ہماری جو نجی گفتگو ہے، ہماری جو نجی تعلقات ہیں وہ علیحدہ طور پر ہوتے ہیں، لیکن میڈیا پر وہ ہر چیز ہم شو نہیں کر سکتے. تو اس کا ایک اپنا تقاضا ہے، اس کا ایک اپنا وقار ہے. اسی طریقے سے کچھ زمانے ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی اور میری بے تکلفی ہے، میری حضرت سے بے تکلفی ہے، حضرت سے بے تکلفی ہے، ہم شرکت کر رہے ہیں جنازے میں. اب وہ ایسا موقع ہے، وہ ایسا وقت ہے کہ اس مقام پر ہم اگر اپنی بے تکلفی کا اظہار کریں گے تو صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی. تو وہاں پہ بے تکلفی کا اظہار نہیں کر سکتے. مقام کا مکان زمانے کا، یہ وقت کا خیال ہے کہ وقت کا تقاضا ایسا ہے. تو وہ وقت ہے غمزدگی کا ماحول ہے، اس میں انسان افسردگی کے ماحول میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ سامنے والا مخاطب ہے، مخاطب کون ہے میرا، اس کے مقام کا بھی خیال کرنا ہوگا. اگر مثال کے طور پر حضرت مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، بے تکلفی اپنی جگہ پر، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، بے تکلفی اپنی جگہ پر، لیکن یہ میرے مخاطب ہیں، تو میں ان سے اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا جو اپنے چھوٹے سے گفتگو کرتا ہوں. تو ان ساری چیزوں کا خیال کریں اپنی زبان کھولنے سے پہلے. جب یہ خیال کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ کس سے کیسے خطاب کرنا ہے، کس سے کیسے کلام کرنا ہے. تو تڑاک سے بات کرنا ہی مناسب نہیں ہو تو اپنے بڑوں سے پھر یہ ساری چیزیں خود انسان سمجھ سکتا ہے. بہت خوب. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان
इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आलिम टाइम का सेगमेंट है, आदाब गुफ्तगू पर दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। तो मुफ्ती इसहाक साहब ये बताएं कि क्या गुफ्तगू भी कोई ऐसा अमल है या गुफ्तगू में कोई ऐसा अमल है या बज़ाते ख़ुद गुफ्तगू अखलाक या बातचीत कोई ऐसा अमल है कि जिसके बारे में क़यामत के दिन हिसाब किताब भी होगा, पूछा भी जाएगा, या अच्छी गुफ्तगू नेकियों में शुमार होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातचीत ये बुनियादी ज़रूरत है, हर शख्स बोलता है और हमारे यहाँ तो बोलने का बहुत ज़्यादा हवा है कि हर बात में कमेंट्स करने, हर बात में कोई ना कोई अपनी राय का इजहार करना है, यानी पता कुछ भी ना हो लेकिन जो है हर मामले में हर एक को बोलना होता है। तो याद रखिएगा कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इरशाद फरमाया गया कि जब कोई तुम में से कोई लफ्ज़ निकालते है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मगर उस पर एक रक़ीब होता है, निगहबान जो लिखने वाला फ़रिश्ता मौजूद है। अच्छा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसकी तफसील बयान फरमाई, फरमाया कि इंसान के जो आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते हैं उनको अल्लाह ने ये भी ज़िम्मेदारी दी है कि बंदा जो अल्फाज अदा करता है वो भी लिखते हैं। अगर अल्फाज अच्छे अदा करे, यानी ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला का, अखलाक की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ़ कर रहे हैं, तो उसको नेकियों को लिखा जा रहा है। लेकिन अगर खुदा न खासा अपनी ज़बान से किसी की तज़लील कर रहा है, गीबत कर रहा है, बद अखलाक़ी से पेश आ रहा है और कोई ऐसे अल्फाज अदा करे जो सामने वाले की बेइज्जती के लिए हो, या खुदा न खासा किसी को गाली बक रहा है, तो ये तमाम चीज़ें अखलाक़ बद में शुमार होती हैं और इसकी वजह से अगर अल्लाह नाराज़ हुआ तो जहन्नम में जाने का मामला तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ ये बात ये बयान फरमाएगी कि ये हुकूक़ मुस्लिम के एतबार से भी इंतहाई बुरी बात है कि किसी मुसलमान को गाली बकी जाए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़ुन, यानी मुसलमान को गाली देना ये फ़िस्क़ है, व क़ितालुहु कुफ़्रुन, और उसको कत्ल करना कुफ़्र है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक हदीस यहाँ तक बयान की है कि फरमाया कोई शख्स अगर किसी को मुनकिर खुदा कहे, और फ़ुक़हा इसकी वदात यूँ करते हैं कि कोई शख्स किसी को काफिर कह दे, अच्छा, यानी ज़बान से आज तो हमारे ने कि भाई ये काफिर है, मैं मुसलमान हूँ, मैं आशिक हूँ, बाकी सारे फासिक हैं, मैं जो है मुसलमान हूँ, बाकी सारे गैर मुस्लिम हैं, मैं हुसैनी हूँ, बाकी सारे यजीदी हैं, मैं जनाब अखलाक के बुलंद दर्जे, बाकी सारे बद अखलाक हैं, मैं जो है बड़ा जो है अपने मुल्क का या इस्लाम का वफादार और बाकी सारे इस्लाम के गद्दार हैं। तो जो ये अल्फाज ज़बान से निकल रहे हैं ना, इन लफ्ज़ों पर अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा। और जाहिर है कि जब बंदा गाली बकेगा किसी मुसलमान को, जब किसको बुरा भला कहेगा, तो जाहिर है कि क़यामत के दिन उसको उसका हिसाब देना होगा। आज ज़बान और सोशल मीडिया हर चीज़ हमारे सामने है, कोई नज़र नहीं आ रहा, कैमरा लगाया, मोबाइल ऑन किया, गालियाँ बकना शुरू, बुरा भला कहना शुरू, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू। तो याद रखिए कि इन पर क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। आज हम किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो हद की इज़्ज़त का दावा कर देता है, अदालत चला जाता है, कोर्ट चला जाता है, कहते हैं कि जनाब इतने हरजाना में डालता हूँ क्योंकि इससे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तो हो सकता है कि हाँ, हद तक इज़्ज़त का दावा यहाँ पे हो सकता है कि मामला उनका सुलह वाला हो जाए या ख़त्म हो जाए। अगर तो आपस में माफ़ी तलाफ़ी होगी तो अलग बात है, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी यहाँ नहीं हुई तो क़यामत के दिन इनको जवाब देना पड़ेगा। हुज़ूर की हदीस मुबारक में पेश कर देता हूँ ताकि बात और वादे हो जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो ख़वातीन के बारे में बात की गई। एक खातून वो कि जिसके बारे में ये बयान किया गया कि वो माशाअल्लाह तहज्जुद गुज़ार है, सदका भी, खैरात भी, सब चीज़ें, लेकिन उसकी ज़बान की अज़ियतों की वजह से उसके पड़ोसी महफूज नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। यानी नमाज, इबादत, ये सब एक तरफ, लेकिन ज़बान का गलत इस्तेमाल उसे जहन्नम में ले जाएगा। दूसरी औरत के बारे में बयान फरमाया गया कि वो सदका खैरात में कुछ कमी है, नमाज में भी, इबादत में फ़राइज़ की अदायगी करती है, लेकिन अपनी ज़बान से किसको तकलीफ नहीं देती। हुज़ूर ने फरमाया वो जन्नती औरत है। क्या बात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो ऐसी नफीस और सुथरी गुफ्तगू होती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक बात को 3-3 मरतबा इरशाद फरमाते थे। और अगर कोई शुमार करने वाला होता अल्फाज तो हुजूर के अल्फाज को शुमार भी कर लेता। अच्छा। ये हुजूर का अंदाज था बातचीत करने का। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरे को गद्दार कहते हैं। आज हम अपने आप को आशिक, दूसरे को फासिक कहते हैं। आज हम अपने आप को मुहिब और दूसरे को जो है वो गैर मुहिब। तो ये जो रविश आज हमारे यहाँ आ गई है गुफ्तगू के हवाले से, गुफ्तगू एक अमल है जो मीज़ान अमल पर आएगा। अच्छी है तो अजर व सवाब है, अगर बुरी है तो जो है वो, जो मैं हदीस बयान कर रहा था आपके सामने, के फ़ुक़हा ने लिखा कि कोई शख्स किसी को काफिर कह देता है, मुनकिर खुदा कह देता है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस बयान फरमाई है जिसका खुलासा यह है कि अगर कोई शख्स किसी को काफिर कहे और अगर उसमें वो कुफर की बात ना हो तो कुफर लौटेगा, ये कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। अल्लाह, इतना सख्त मामला है। आज हमारे यहाँ जो रविश इस वक्त आ गई है ज़बान के गलत इस्तेमाल की, क्योंकि लफ्ज़ असर ज़रूर छोड़ते हैं अपना। या तो ये अल्फाज
کسی کے دل میں اتر جائیں گے اور گھر بنا جائیں گے, یا یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے کسی کے دل سے آپ کو اتار دیں گے. اچھا ایسا بھی ہے احتیاط کرنا چاہیے. ایسا بھی ہے آپ کی گفتگو سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی پر الزام لگا دیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, جو کام یا جو خامی اس میں نہیں ہے وہ بیان کرتی, دراصل وہ اپنی بھڑاس بھی نکال رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح سے بغیر تحقیق کے بھڑاس نکالنا ایک تو آداب گفتگو کے خلاف ہے, دوسرا الزام والے وعید بھی یا وعیدیں بھی اس کو پیش نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بولنا یہ بھی ایک فن ہے, اور جس کو اچھا بولنا آ گیا, درست بولنا آ گیا اور وقت پر بولنا آ گیا, وہ کامیاب ہو گیا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, علامہ محمد القادری صاحب یہاں تشریف فرما رہے کافی پروگراموں میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرماتے تھے صحیح بات صحیح وقت پر صحیح طریقے سے کرو گے تو صحیح رہے گی. واہ, تو آپ خود صحیح رہو. ہاں مطلب صحیح بات ہے لیکن موقع غلط ہے, جو ابھی حضرت نے ذکر فرمایا. صحیح بات ہے, انداز آپ کا غلط ہے. صحیح بات ہے, غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ صحیح بات صحیح وقت پر صحیح طریقے سے کریں گے تو بات درست رہے گی, ورنہ اس بات کا غلط اثر مرتب ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب, اسی سے ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیا کرو, چونکہ آپ سارا دن کلام ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ سامنے والے کی عقل کیا اس بات کو تسلیم کرے گی, آبزرو کر لے گی, سمجھ لے گی, ہضم کر لے گی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عربی کا ایک مقولہ ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق, جتنی عقل ہے اتنے اس کے مطابق کلام کرو. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک کلاس 1 کے بچے کو کتنا ہی ماہر پروفیسر ہو, کتنا ہی بہترین حساب اور ریاضی پڑھانے والا ہو, وہ میٹرک کا میتھ نہیں سمجھا پائے گا, کیونکہ اس کی عقل وہاں پہنچی ہی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی جب مبعوث کیا گیا, اب دیکھیں نا, حضور علیہ السلام تشریف لائے, وہ قوم تھی سامنے کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی, ایک دم شراب حرام نہیں کی گئی, ایک دم احکامات نافذ کی. اسلام کی خوبصورتی ہے یہ نا کہ ایک دم احکامات نافذ نہیں کیے گئے. تو اب اگر انسان وہی بات وہی مثال لے کے ہم آگے چلیں کہ بچہ ہے کلاس 1 کا اور اس کو میتھ سمجھا رہے ہیں آپ, میٹرک کا, ناممکن سی بات ہے. تو اب اگر جب آپ بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو سامنے والے کی عقل دیکھیں. یہ گفتگو کرنے والے پر ہوتا ہے, کراؤڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس سطح کی بات کو ہضم کس سطح کی بات کو ہضم کر سکتا ہے. اب اس بہت ساری بات ہے, خود مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ علیہ السلام سے وہ فرامین سنے اور وہ باتیں سنی ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں, کیونکہ تمہاری عقل اتنی نہیں ہے, تم سمجھ نہیں پاؤ گے اور تم مجھے قتل کر دو گے اور کہو گے کہ تم ہمیں بہت اچھا کام کیا ہے. اسی طرح جو علماء ہیں, جو اہل علم ہیں اور جو کتابیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کتاب میں جو لکھا ہے وہ بیان نہیں کیا جائے گا, کیا بیان کیا جائے گا, کتنا بیان کیا جائے گا, یہ لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگا. عوام ہے تو ان کو صرف ابھی بتائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا, رسول نے یہ نہیں فرمایا. جیسے ہم جب گفتگو کرتے ہیں, مثلا یہ ایک پروگرام ہے, یہ ایک عوامی سطح کا پروگرام ہے, لیکن اگر ہمارا انداز گفتگو وہ ہو جو ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک عالمانہ انداز ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید پہ بھی آپ غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید سہل انداز میں نازل کیا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا ہے تاکہ سمجھ جائے. تو گفتگو ایسے ہونی چاہیے کہ جو ہر عمر, ہر اعتبار سے جس عمر کا جیسا بندہ ہو, بچوں کے سامنے بچگانہ گفتگو ہو, بڑوں کے سامنے بڑی والی, سنجیدہ لوگوں کے سامنے سنجیدہ گفتگو ہو. یہاں پر لوگ خطاب کرنے جاتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پرائمری اسکول نہیں ہے, اور وہاں فارسی اور عربی کے مقولے بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی پرائمری اسکول نہیں ہے تو آڈینس کیا سمجھے گی؟ آڈینس کیا سمجھے گی؟ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ, اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف معراج روزانہ ایک ریسیپی آپ کو, مجھے, ہم سب کو سکھاتے ہیں اور اس ڈش کو بناتے ہیں لائیو. چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शेफ मेराज? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आज आप जो डिश बना रहे हैं उसका नाम है चिकन लबाबदार। जी। तो ये बदबूदार तो सुना है, खुशबूदार तो सुना है, तेज़दार सुना है, जायकेदार सुना है, ये लबाबदार क्या होती है? अच्छा, ये एक्चुअली मुगलाई डिश है और मुगलिया दौर में जो है इस टाइप की बहुत सारी डिशेस, जैसे ये चिकन अगवानी है, चिकन लबाबदार है और इस टाइप के और बहुत सारे शाही हलीम है। शाही हलीम है। उसके अलावा एक चिकन 65 भी होती है। हाँ, चिकन 65 मैंने दुबई में खाई है। हाँ, लाल होती है, बहुत मलबारी बनाते हाँ, हैं। वो मलबारी बनाते हैं, उसमें वो लाल रंग डालते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी डिशेस हैं जो उस दौर के जो बड़े बड़े बावर्ची थे वो बनाते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनली। अब ये है कि बहुत जो 5 स्टार होटल्स हैं उसमें इस टाइप के डिशेस आपको बूफे में मिलती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी। सोशल मीडिया ने है ना, जैसे आपने अभी बयान किया शाही फलां ये वो, सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दे दी खानों के बारे में बहुत ज़्यादा। और मैं उस दिन तज्जिया पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया पे जितनी वीडियोस देखी जाती हैं उन ज़्यादा 5 जिस तरह की वीडियोस देखी जाती है उसमें से एक खाने की वीडियो है। एक खाने की वीडियो सारे देख रहे होते हैं, टर्की में कैसे खाने पकते हैं, मैक्सिकन खाना कैसे पकाया जाता है, बिल्कुल। सांप को फ्राई करके कैसे खाते हैं हांगकांग में, हांगकांग मेंढक को कैसे खाते हैं ऐसे ही है, बिल्कुल इंडोनेशिया में। ऐसे ही है। तो अच्छा, दूसरा शेफ की खूबसूरत अदाएं, ये इधर से अंडा लेके यूं का फाड़ दिया, वो सारा। इधर से टमाटर लेके यूं यूं काट दिया। वो तो आजकल लोग फिर बहुत- घरों में ट्राई तो ना करें, ऐसा ना टमाटर कहीं उधर अंडा कहीं नीचे पड़ा हो, सही बात। फिर बेगम कह दे, अम्मी कह दे आइंदा किचन में आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी। बिल्कुल और ऐसे ही ऐसी गुफ्तगू फिर बंदा किसी से शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बेइज्जती हो रही। चले जी, इज्जत वाली बात, शुरू करते हैं। चिकन लबाबदार। अच्छा, इसमें हम चिकन ये आधा किलो के करीब है, इसमें हम मैरिनेशन करेंगे सबसे पहले, तो वो करके हम रख देते हैं, फिर हम इसका मसाला बनाते हैं। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और ये दही है, ये तकरीबन है आधा पाव के करीब, आधा किलो चिकन नहीं में- आधा पाव, हाँ आधा किलो आधा चिकन किलो में चिकन में आधा पाव, आधा पाव दही। आधा पाव दही। हो गया जी, 2 चीज़ें। ठीक है जी, 2 चीज़ें ये हो गई। अब इसमें हम हस्बे जायका नमक डाल देंगे नंबर 3 नमक, और गरम मसाला पाउडर है, गरम ये ज़ीरा पाउडर है, जीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। खाली जीरा और जीरा पाउडर में तासीर में तो फ़र्क नहीं है। नहीं, तासीर में कोई फ़र्क नहीं है। पर ज़ीरा वो वो पाउडर साबुत हुआ रहता हुआ है, वो ये साबुत पाउडर होता शेप है। है। ये अच्छा। आधी चमची हमने इसमें डाली है हल्दी, हल्दी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कश्मीरी आधी लाल, आधी कलर के लिए, कलर के लिए, कलर और जायका टेस्ट होता दोनों, है? जायका होता है इसमें, तीखा। तीखा होता है। बस ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, इसको हम मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे। बाकी के मसाले फिर हम फ्राई में डालेंगे, फिर बाद में ये फ्राई में जाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अल्लामा मदनी रज़ा साहब, ज़रा मौजू हमारा जो आदाब गुफ्तगू इससे हट के एक बात करते हैं। सहरी में वैसे हमारा दीनदार तबका, हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्ग क्या कहते हैं सहरी में क्या खाना चाहिए? अब यहाँ पे हल्दियाँ, मिर्चियाँ और अदरक लहसुन के पेस्ट और पूरा रगड़ा ऐसा तीखा कि फिर रोज़ा लगे ही लगे, और जब रोज़ा लगे ही लगे तो हमारा दिमाग भी दिन में किसी के ऊपर लगे ही लगे। क्या खाना चाहिए? देखिए, सहरी जो है ना, उसका मकसद ये है कि इंसान रोज़े में ताकत हासिल करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहरी के खाने को बरकत करार दिया है। ये बरकत उसी वक्त होगी कि जब हम इसमें हेल्दी फूड्स खाएं। अब अगर मिसाल के तौर पर ये सारी चीज़ें खाना शुरू कर दें तो उसमें फिर बाद में जो है ना वो शिकवा शिकायत होता है कि यार आज रोज़ा तो बड़ा भारी गुजर रहा है, और फिर वो क्यों भारी गुजर रहा है, वो यही हम मसालेदार चीज़ें ऐसी भारी खाते हैं चीज़ें कि खाएंगे, जो हाँ। भारी चीज़ें खाएंगे तो रोज़ा भी भारी अच्छा, लगेगा। आप तो लगता है सहरी करते ही नहीं है, 3-4 सहरियों के बाद एक दफ़ा दिल करता है पानी वानी पी ले। नहीं, ऐसा नहीं है। सेहत से आप तो ऐसा सेहत पर ना जाए। सेहत में ना जाने, मेरे ज़ौक़ को देखें। तो सहरी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन वो सहरी हल्की फुल्की होनी चाहिए। ऐसी देखिए, उसमें आप सहरी के अंदर अगर ऐसी ग़िज़ा तनावुल करेंगे कि जो ग़िज़ा आपके मैदे के लिए भी मुफीद हो, आपकी सेहत के लिए भी मुफीद हो, तो फिर आपका रोज़ा जो है बहुत अच्छे अंदाज से गुजर सकेगा। दही लेकिन लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा बताते हैं। दही लस्सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे आजकल के दौर में अभी मौजूदा जो मौसम है वो बहुत 41 ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड था, बहुत ख़तरनाक मौसम चल रहा है। इसके अंदर जितना आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपका रोज़ा बहुत आसानी से गुजरेगा। आप थोड़ी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल, अब ये गर्म चीज़ें आप खाएंगे तो फिर यकीनी सी बात है अच्छा, आजकल परेशानी तो होगी। लगता है कि हमारे यहाँ जो रोज़ा लग रहा है ना जिस तबके को, वो हमारे हुकूमत और अपोजिशन के लोग हैं। सारा दिन एक दूसरे के साथ टकरे मार रहे होते हैं, भाई क्या रोज़ा को सहरी में लबाबदार खा लिया चिकन, क्या खाया है, ऐसा ही है ना शेफ मेरा? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर रमज़ान में रोज़े के अंदर ये इतनी सरदर्दी कैसे कर लेते हैं?
بس मुझे बताना मैं समझता हूँ वतन के लिए कर रहे हैं, वतन के लिए कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, हाँ। जो जैसे अगर कोई हैवी खाना है ना, मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप सहरी के टाइम से पहले खा लें तो बेहतर है। अच्छा, मतलब जैसे सहरी आखिरी वक्त तक नहीं खाएं, यानी अगर 5 बजे, मतलब 5 बजे सहरी है तो 3 बजे कर लें सहरी। तो आप जितना भी हैवी खाना खाएंगे तो वो 2 घंटे में ऑलरेडी हजम पे आ फिर जाएगा। पानी वानी पी फिर लिया, पानी पी लिया, थोड़ा सा दही खा लिया, तो आपको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। अच्छा मुफ्ती गुलाम क्योंकि अब दस्तगीर तो साहब, तमाम रेस्टोरेंट्स खुले जी, होते हैं माशाल्लाह रात भर, और लोग अच्छा जाते मुफ्ती हैं। साहब वो फीनी, सिवैयाँ और एक खुजला होता है, खजला होता है, क्या होता है? खजला। यार ऐसे नाम पेश, उधर जेर, इधर ज़बर, इधर, चलो खिजला, खुजला, खजला तीनों डाल दें। तो ये क्या तासीर लाते हैं? ये बहुत खाई जाती है कराची में तो बिलखुसूस। लेकिन बीमारियां बहुत ज़्यादा ले आते हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा ले आते अच्छा क्यों? हैं। उसकी वजह क्या होती है? देखिए मैदा है, हमारे मुंह में अल्लाह ताला ने 32 दांत पैदा फरमाए दाढ़ों समेत, ठीक है? तो जो चीज़ दाढ़ें और दांत मिलकर नहीं चबा सकते तो मैदे के अंदर दांत थोड़ा ही है। फिर जैसे अभी इन्होंने ये शेफ़ महराज गालिबन आप नाम लेते हैं ना इनका, तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि एक दूसरे के ऊपर खाना, ये इंतहाई वैसे ही मैदे के लिए नुकसानदेह। यानी तिब के हवाले से भी आप देखें तो आपको पता पड़ेगा कि तिब के हवाले से भी तबीब भी मना करते हैं कि एक के ऊपर दूसरा खाना खाया जाए। यानी आपने अभी सही तरह से रोटी अंदर मैदे में पहुंची नहीं है और दूध पीना शुरू कर दिया, दूध सही तरह जो है वो एडजस्ट हुआ नहीं है, फीनी आ गई, खजला आ गया, खजूरें आ गई, तो कौरमा आ गया। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा को भी देखें आप, तो क्या खाना था? अल्लाह, खजूर के साथ रोटी, वो भी जौ की, वो भी सूखी हुई, वो भी रात की। वो तो अब आजकल तो इम्तिहान है ऐसा करना। तो अब अच्छा ग़िज़ा, लेकिन मैं बताऊँ, इस दौर में भी ऐसे लोग हैं अल्लाह के वली जो चटाई पे सोते हैं, अल्लाह हुक्म बिलाशुबा, और इसी तरह से रोटी खाते हैं जैसे सरकार दो आलम से, इसी तरह का लिबास की कोशिश करते हैं, उसी तरह निगाहों की बात है। क्या बात जी, क्या बात। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खाना जो है ना, खाने में एतदाल होना चाहिए। अगर आपको सेहतमंद रहना, हदीस में तसूमु तसीहु, हुज़ूर ने फरमाया तुम रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। लेकिन आज डॉक्टर से जाके पूछिए, आप किसी हकीम से जाके पूछिए, तो वो आपको बताएंगे कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा मरीज़ आ रहे होते हैं। हाँ, वो असल में इस जुमले का या इस हदीस का या इस मकूले का मतलब नहीं समझे। रोज़ा रखो तो सेहतमंद हो जाओगे, तो वो इसका मतलब ये समझे कि दो टाइम सहर इफ्तारी में इतना खा लो जितना 10 टाइम में खाते हो तो सेहतमंद हो जाओगे। वो ये समझते हैं, फिर इनका रुख जा बजा कारवां दर कारवां, काफला दर काफला हॉस्पिटल के जाने। इमाम गज़ाली ने लिखा है ना, इमाम गज़ाली ने फरमाया कि मच्छर मारा कब जाता है? फरमाया वो लालच में आके इतना खून पीता है कि जब वो उड़ने की कोशिश करता है ना, तो वो इतना भर जाता है कि उड़ा नहीं जाता उससे। हाँ, फिर हमारे दोनों हाथों की जीनत बन जाता है वो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। चलें जी, क्या हो रहा है? अच्छा जी, ऑयल हमने डाल दिया है कढ़ाई में, और ये साबुत गरम मसाला है जिसमें ये जावित्री है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। हल्का सा बस ये फ्राई होगा, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। चूल्हा आप जलाएंगे? नहीं, चूल्हा जला हुआ है, मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है, क्योंकि ये तेज़ पे नहीं करेंगे हम, वरना ये एकदम से जल जाएगा। जब भी साबुत गरम मसाला डालें, चूल्हा जो है आहिस्ता रखना है हमने। क्या बात है। तो शुक्रिया अदा करते हैं J.Dot का, जो रोज़ाना हमारे लिए मलबूसात भेजते हैं। आज भी खूबसूरत मलबूसात में से एक लिबास भेजा है उन्होंने, तो बहुत शुक्रिया J.Dot आपका, क्या मलबूसात भेजते हैं। साथ ही शुक्रिया है पिज़्ज़ा मैक्स का, फ्री पिज़्ज़ा का वाउचर है, डिस्काउंटेड वाउचर्स भी हैं। दूसरा है शुक्रिया अदा करना है हमने चैम्पियंस ओपनिंग डील है हमारे फूड स्टेडियम की। क्या बात है। और हर साल की तरह इस साल भी पिज़्ज़ा पॉइंट हमारे साथ है, तो पिज़्ज़ा पॉइंट का भी शुक्रिया। वाउचर्स भी हैं और फ्री पिज़्ज़ा भी है, तो हमारे मेहमानों के लिए है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद न्यूज़ 1 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद, और TV 1 और वसेप पे तो आप देख ही रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की नशरियात। मज़ेदार सहरी में हम मौजूद हैं और बनने जा रहा है चिकन लबाबदार, जिसके लिए ऑयल के बाद जावित्री
اور الائچی، الائچی، گرم مسالہ، بالکل، یہ سب لونگ کچھ ہے۔ اور لونگ، کالی مرچ، کالی مرچ یہ ڈالتی، دوسری طرف میرینیٹ ہوا ہوا پڑا ہوا ہے چکن صاحبہ۔ جی اچھا یہ مرغی ہے مرغا ہے؟ یہ بس ہے مرغا ہوگا، ہیں کیونکہ کٹنگ کے لیے مرغے ہی آتے ہیں، اچھا کیونکہ مرغیاں تو انڈے دینے میں لگی ہوئی اندر لگے ہیں، بزی ہے، بزی ہے نا وہ تو، بزی ہوتے ہیں۔ انڈے بھی انہی سے نکلتے ہیں نا فارمنگ، تو مرغے باہر آ جاتے ہیں، انڈے مرغیاں اچھا دیتی یہ رہتی جب بچپن میں ہمیں کوئی شرارت کرتے تھے، خیر مجھے تو نہیں موقع ملا، دیکھتا رہتا تھا، میں تو بہت شریف آدمی ہوں شروع سے، وہ والا شریف نہیں ہوں بھائی، لیکن آنے والے ہیں شریف بھی۔ اچھا جی، تو وہ مرغا بناتے تھے استاد، تو کبھی کبھی ہم سوچتے تھے یار کہ وہ غصے میں کہتے ہیں اس کو مرغا بناؤ انڈے دو، تو مرغا تو انڈے نہیں دیتا، نہیں دیتا، یہ والے اصول سب کو پتہ ہے، سیانے جتنے بھی ہیں صحیح بات ہے۔ بچپن سے پتہ ہے یہ اصول۔ اچھا جی یہ کیا کیا ہے؟ ٹماٹر، ٹماٹو پیسٹ ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کے اندر اب ہم مسالے بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ بھن جائے یہ مسالے۔ تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے، کیونکہ نمک ہم نے اس میں چکن میں بھی ایڈ کر پھر دیا، ایسا نمک کا توازن پھر رکھنا پڑے گا نا، میرینیٹ کرتے ہوئے ہاں اس میں بھی ڈالا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ تاکہ مسالے میں آ جائے۔ گرم مسالہ ہے یہ تقریباً 1 چائے کی چمچ، یہ دھنیا پاؤڈر ہے، بیسیکلی مجھے یہ تیکھی ڈش لگ رہی ہے، تھوڑی سی ہے نا، اسپائسی ہے، تھوڑی سی اسپائسی ہے۔ یہ کشمیری ریڈ چلی، اور تھوڑی سی کسوری میتھی ہم ڈالیں گے، کسوری میتھی جس ہاں، کا کوئی قصور نہیں، باقی جو ہے پھر گارنش۔ قصور کا ویسے فالودہ بہت مشہور ہے، میں نے کھایا ہے، 3-4 دکانیں ایک ساتھ ہیں، اور بابا بلے شاہ کا مزار، اس مزار کے باہر لکڑی کے کھلونے ملتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بہت سارے علاقوں کی بہت ساری چیزیں مشہور اور ہیں، کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے بھی ہوتا ہے قصوری، جیسے ملتان کا سوہان حلوہ بہت مشہور سون حلوہ، ہاں 2-3 دکانیں وہاں پر ہیں، لیکن 1-2 بڑے مشہور ہیں، نام نہیں لیں گے بھائی، نام لینے کے پیسے لگتے ٹی وی ہے۔ اچھا جی چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم تذکرہ کریں گے، اور 3 معزز علماء کرام ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف ثناخواہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری بھی ساتھ ہیں، احمد رضا قادری بھی ساتھ ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار کا مفتی صاحبان آپ کی اجازت سے کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کا آبائی نام مالک بن دینار ہی ہے، آپ کے نام کے ساتھ دینار کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کے والد ماجد کا نام دینار تھا، اور دوسری وجہ آپ کی ایک کرامت ہے جس میں دینار کا ذکر خاص ہے۔ اولیاء اللہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ صحیح معنوں میں سردار اہل انس اور زینت جن و انس ہیں، اور آپ اکابرین طریقت میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، ان کے مرید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی عروج بخشا۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور رہبر سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ آپ بہت خوبصورت انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حسین و جمیل بنایا تھا، خوبصورت بنایا تھا، اور جب آپ نے توبہ کی تو اس کے بعد آپ دن رات اللہ کی یاد میں لگے رہتے، اور بہت زیادہ آپ نے ریاضت کی ہے، عبادت بہت زیادہ کی ہے۔ مرشد محترم کے زیر سایہ روحانی منازل بہت جلد آپ نے طے کیے، اللہ کی محبت میں سب کچھ غربا و مساکین کو دے دیا، اور اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہوا کہ انہی دنوں میں ایک دن آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ کسی کا موتی گم ہو گیا، جو کشتی میں سوار تھے اس میں سے کسی کا ایک موتی گم ہو گیا۔ چونکہ کشتی میں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو سب نے آپ کو چور سمجھا کہ یہ جو موتی غائب ہوا ہے یہ مالک بن دینار نے چوری کیا ہوگا۔ آپ نے پھر آسمان کی طرف منہ کیا، آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا تھا کہ فوراً ہی دریا کی تمام مچھلیاں ایک ایک موتی منہ میں لیے سطح آپ پر آ گئیں۔ آپ نے ایک مچھلی سے موتی لیا اور اس کے مالک کو دے کر پانی کی سطح پر قدم رکھا، اور چلتے چلتے خود ہی پانی پر چلتے چلتے ساحل تک پہنچ گئے۔ تو صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ کے ضبط نفس کا یہ عالم تھا کہ بصرہ
उस वक्त जो है वो खजूरों का मरकज़ था। उसकी खजूरें मुकाबलतन लंबी और बड़ी और बहुत लजीज हुआ करती थी। तो आपके ज़ब्त नफ्स का ये आलम था कि बसरा का बाशिंदा होते हुए आपने 40 साल तक बसरा की वो लजीज खजूरें भी नहीं खाईं। इतनी फ़कीरी इख्तियार की। इससे पहले जो कुछ खा लिया तो खा लिया, लेकिन इसके बाद आपने कभी इस बात की, आपका जी नहीं चाहता था कि आप ज़्यादा खाना खाएं, हत्ता कि बसरा की खजूरें भी नहीं खाएं। जब आपका इंतकाल हुआ तो किसी ने विसाल के बाद आपको ख्वाब में देखा तो हाल दरियाफ़्त किया, तो आपने फरमाया गो कि मैं बहुत गुनाहगार था, लेकिन सिर्फ इस वजह से या इस हुस्न ख़याल की वजह से मुझे निजात मिल गई कि जो मैं कहता था कि अल्लाह ताला की बंदा परवरी पर था, यानी अल्लाह ताला को अपनी बंदा परवरी, अल्लाह ताला के लिए अपनी बंदा परवरी का जो रिश्ता उन्होंने कायम किया होता है, इस हुस्न ख़याल की वजह से इनको निजात मिल गई। एक और साहिब ने आपको विसाल के बाद ख्वाब में देखा तो हज़रत वासे जो कि अल्लाह के वली थे वो और हज़रत मालिक बिन दीनार दोनों को फ़रिश्ते जन्नत की जानिब लेकर जा रहे थे। उस शख्स के को ये ख्याल आया कि देखता हूँ कि पहले जन्नत में कौन जाता है। तो देखा कि मालिक बिन दीनार पहले जन्नत में दाखिल हुए और हज़रत वासे जो कि बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे वो बाद में जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो आपने पूछा कि इसकी क्या वजह है, मालिक बिन दीनार आप पहले जन्नत में गए और इतने बड़े बुज़ुर्ग हज़रत वासे बाद में जन्नत में जा रहे हैं। तो फरमाया मेरे पास कपड़े का एक जोड़ा था और उनके पास दो थे, तो मैं पहले जन्नत में चला गया। आज हम कहते हैं मेरे पास कपड़े ही कपड़े हों, घर में जगह नहीं है, अलमारियाँ इसलिए बनानी है ताकि कपड़े ही कपड़े हों। कम कपड़े, कम नेमत, कम हिसाब देना पड़ेगा, पहले जन्नत में जाएंगे। मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये भी उन्हीं बुज़ुर्गों से हैं कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इक्तिसाब फ़ैज़ किया, उनके शागिर्दों में हुए और उन्हीं के सोबत याफ्ता हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी बेशुमार इनामात और इकरामात से नवाजा। दो बातें मैं आज कर देता हूँ। एक तो ये है कि बसरा जो है वो इल्म का एक मरकज़ उस दौर में हुआ करता था। इसलिए आप भी देखिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जितने भी तलामज़ा आपको नज़र आएंगे वो आपकी सोहबत ख़ास की वजह से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर नज़र आएंगे। दूसरे ये कि आपको इल्म मुनाजरा के अंदर बड़ा कमाल हासिल था। अच्छा। इल्म मुनाजरा में आपकी बड़ी मतलब जो है वो गिरफ्त थी। एक मरतबा एक शख्स जो मुनकिर खुदा था उससे आपकी जो बहस हुई, मुनाजरा हुआ, तो वो भी अपने दलाइल देता रहा, आप भी देते रहे, यहाँ तक के बाद यहाँ पर आकर रुकी कि हम दोनों अपना हाथ आग में डालते हैं, जिसका हाथ जल जाएगा वो समझे कि बातिल है और जिसका हाथ नहीं जलेगा वो जो हक पर होगा। अच्छा। तो कहा कि ठीक है। एक का हाथ दूसरे के हाथ में हुआ, दोनों हाथ एक साथ आग में गए लेकिन कोई हाथ नहीं जला। अच्छा। दोनों हाथ बाहर आ गए वापस। तो कहने लगे, लोगों ने कहा कि भाई फिर हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। आपने उससे मुराकबा किया और तो आप पर ये इंकिशाफ हुआ कि ए मालिक उसका हाथ तुम्हारे हाथ में था। अल्लाह। जब उसका हाथ तुम्हारे हाथ में तो हम तुम्हारे हाथ को नहीं जलाए तो उसके हाथ को कैसे जलाएंगे। अल्लाह। तो ये फिर कहा कि अलग से हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। दूसरी बात, आज के मौजू के एतबार से आपका एक बहुत प्यारा कौल है, फरमाया कि जो लग़्व बातें ज्यादा करता है, फरमाया कि उसका इल्म कलील होता है, उसकी उम्र ज़ाया होती है और उसका क़ल्ब अंधा होता है। क्या बात है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी चिकन लबाबदार या लबाबदार कहाँ पहुँचा, वापस आएंगे, काम की बात और इसकी फिनिशिंग करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमने जो है चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो मसालों के बाद इसमें ऐड कर दिया, उसको थोड़ा भून लिया। भूनने के बाद हमने इसमें क्रीम और कोकोनट मिल्क जो है वो इसमें ऐड किया। ठीक है। अब और थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ये गल रही है, गलने के बाद ये बस रेडी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। चिकन साहिबा इस वक्त अपने मखसूस अंदाज में तेल के अंदर तैर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि डिश जब रेडी हो जाती है तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये एक ऑटोमेटिक निज़ाम है। बिल्कुल, क्योंकि मसाले जब भुन जाते हैं ना तो पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, सिर्फ मसाला और ऑयल रह जाता है। और तो ये ऑयल जो है ये ना हो तो सूखा सूखा लगे, सूखा सूखा। हालांकि सबको पता है कि ये नुकसानदेह, लेकिन डिश की ज़रूरत भी है। हाँ, बाज़ लोग तो ऑयली चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं। पाए यूँ निकाल दें और जो बच जाता है उसको वो चम्मच से घुसेड़ के निकाल दें। सही बात है, छोड़ना नहीं गुज़ा है ना। देखो हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, दिखा भाई, दिखा हाफिज़ साहब को, देखो पानी आ रहा है।
تو وہ میں نے وہی کہا سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے جو ہے نا بالکل ہمیں پتہ چلا ہے کہ آئیے ہم آپ کو سکھاتے ہیں نلی میں سے گودا کیسے نکالا جاتا ہے. اچھا وہ پھر بھی ہیلدی ہے. جو گھی ہے اور جو آئل ہے نا یہ ڈینجرس ہے. ہاں وہ تو قدرتی ہے, وہ قدرتی ہے, وہ ڈینجرس نہیں ہے. وہ زیادہ بھی کھا لیں گے تو وہ سسٹم کے تحت آؤٹ ہو جائے گا, باڈی سے نکل جائے گا, پسینے میں نکل جائے گا اور دوسرے طریقوں سے. لیکن جو یہ آئل ہے نا یہ جس دل کے جا کے رکتا ہے, جو چکنائی کھانے والے بیچارے, یہ آرٹیفیشیل جو آئل ہے نا یہ ڈینجرس. اصلی گھی بھرے جتنا کھا لیں, اصلی گھی کا ایشو نہیں ہے. اچھا جی, پہلے آپ نے کیا چکن کو میرینیٹ, جی اس کے بعد آپ نے پیاز وغیرہ آئل میں ڈال کے گرم مسالے لونگ الائچی یہ سب کچھ ڈال کے, بالکل, اور اس کے بعد ٹومیٹو پیسٹ ڈالا, پھر وہ چکن ڈال دیا ہم نے, اس کو بھون لیا اور مسالے ڈال دیے. یہ دیکھ اب یہ مسالہ تیار ہو گیا, آپ دیکھیں واہ کس واہ طریقے سے یہ زبردست سا بن گیا ہے. واہ واہ واہ, ڈال دیتے ہیں. اچھا تیل کا ایک اور بھی کمال ہے, یہ ایک فقرے میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے, ارے فلاں تیل لینے گیا یار, اس کا کیا مطلب ہے؟ تیل دیکھو غلط, ایک تیل چیز ہے پکانے والی, تو یہ کہنا تیل لینے جاؤ, یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بس ایک محاورے میں چلا آ رہا ہے. اب اس کو تو مطلب جس کو اگنور کرنا ہو کہ یار اس کی بات چھوڑو, تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ گیا تیل لینے. میں سمجھتا ہوں کوئی اردو دان اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. چھوڑ دو یار ایسے ایسے ڈالو, تیل لینے جاؤ. تیل ملتا کہاں ہے, لائن لگا کے ملتا ہے. اب تو ایسا ہی ہے, اور ویسے بھی مہنگا ہو گیا, یوٹیلیٹی اسٹور میں تو پابندی ہے ایک شناختی کارڈ پہ اتنا ہی تیل ملے گا. تو بندہ کہتا ہے اچھا میں تیل لینے جا رہا ہوں, بس آپ بار بار بولتے ہو تیل لینے جاؤ, لیکن تیل ملے تو صحیح, کیسے لینے جاؤ؟ ابھی تو ایرانی تیل بھی آ گیا سنا ہے مارکیٹ میں, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اچھا ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے وہ. تو پیٹرول تو نہیں ہے ایرانی؟ نہیں, ایرانی تیل کے نام سے آ رہا ہے, اور کھلا تیل آ رہا ہے, پیٹرول کڑھائی. چلیں جی, بہت شکریہ شیخ معراج, آپ روزانہ خوبصورت ڈش بناتے ہیں, ریسیپی دیتے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس میں روزانہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے معمولات, عادات, معاشرے سے متعلق ہوتی ہے, اور اس بات کو ہم کہتے ہیں کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو کہ بادشاہ کا ملازم تھا اور فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ دیا ہوا ہے. یہ دیکھ کے میں نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ بد کردار بندہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے, تو اس نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کیسے رکھ دیا ہے؟ تو میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں ہی اسے دربار الہی میں لے کر جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا. میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کی, یا رسول اللہ کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا؟ وہ کیا وجوہات ہیں جس کے باعث اس گناہ گار کو جو فسق و فجور میں مبتلا تھا اس کو یہ مقام حاصل ہوا, اور کس وجہ سے اس پر سرکار کی نظر عنایت ہے؟ تو فرمایا اس کے درود پاک کے کثرت کرنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ رحم کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, میری شفاعت کو قبول فرمائے گا. پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا, وہ رو رہا تھا, اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا کہ یہ بندہ جو بظاہر گناہ گار ہے, میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار کے دست مبارک میں اس کا ہاتھ ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کرنے کے لیے اسے بارگاہ الہی میں لے کر جا رہا ہوں. اب جب وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا تو مجھ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں. تو حضرت شیخ عبد الواحد نے کہا کہ میرے ہاتھ پہ توبہ, ایسا کیوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کے توبہ کرو. پھر میں نے اسے اس رات کے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں, رات کو سرکار میرے خواب میں تشریف لائے, میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں, کیونکہ تو مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا, اور مجھے دربار الہی میں لے جا کے شفاعت کر دی, اور فرمایا پچھلے گناہ تیرے معاف کر دیے, اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر اور اس توبہ پر قائم رہ. کام کی بات کیا ہے اس میں؟ کام کی بات یہ ہے کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے گانے کیوں سنتے ہیں؟
ہم فارغ بیٹھے ہوئے گنگناتے کیوں ہیں؟ ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم اپنے زبان کو بند کیوں رکھتے ہیں؟ کام کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں، گاڑی چلاتے ہوئے درود پاک پڑھیں، فارغ بیٹھے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر درود پاک پڑھنے کی کثرت اور اس کو ہم عادت بنا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے ہم بھی شفاعت رسول کے طلبگار ہیں تو حقدار بھی بن جائیں۔ مفتی غلام دستگیر صاحب کیا کہیں؟ اللہ حضرت یہ آنکھیں نم ہو گئی واقعہ سن کر ہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات تو یہ کہ درود پاک پڑھنے والے پر حضور کا کرم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ رسول آئے، عرض کی رسول آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، دنیا میں جو جہاں درود پاک پڑھے گا وہ فرشتہ مجھے بتائے گا کہ اے محمد آپ پر فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے درود پاک پڑھا ہے۔ ایک بات، کیا بات، تو بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی درود پاک عادت میں پڑھیں، شامل کر لیں۔ عادت میں شامل کر لیں۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تو رنگتا ہے، فرمایا درود پاک پڑھنے والی کی اولاد کے اولادوں کو بھی اللہ نور کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے ورفعنا لک ذکرک میں سنیں گے نعتیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کلام پیش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی لکھی ہوئی مناجات، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شرح مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ گو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، کی نیچی نیچی نظروں
کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابیں گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی مفتی اسحاق صاحب کیا کہیں گے اس کلام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کلام کے حوالے سے جو پس منظر ہے اسے ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک مصرے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے تو دوسرے مصرے میں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کی گئی ہے. اور جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اختیارات عطا فرمائے ہیں اور احادیث میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ان تمام احادیث کا گویا کہ نچوڑ اس کلام میں موجود ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ یا الہی گور تیرہ کی جب ہے سخت رات، یعنی قبر کی پہلی رات، تو ظاہر ہے کہ اس کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اور روشنی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ یا الہی گور تیرہ کی جب ہے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فدا کا ساتھ ہو. اسی طریقے سے میدان محشر میں جہاں پیاس کا ذکر ہے تو صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. جہاں یہ ہے کہ آفتاب جو ہے وہ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ جو ہے موجود ہے تو دامن رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں جو چھپنے کی بات ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ جب رنگ لا رہی ہے ہماری بے باکیاں، ہمارے گناہ اب رنگ لا رہے ہیں، اب یہ کہ عذاب کی طرف جانا ہے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امتی پر مہربانی فرمائے. اسی طریقے سے جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ہے، یعنی زندگی، موت، نزا کا وقت، قبر اور پھر مکمل حشر کا نقشہ اور پھر اس کے بعد پل صراط پر تو حضور صدا ہے رب سلم. تو کہتے ہیں کہ جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. اور پھر اختتام پر یہ ہے کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یعنی زندگی کی دعا ہو گئی، موت اور قبر حشر کی ساری دعائیں ہو گئی، اب عمر پر جو بھی ہم دعا کریں تو ہمارے لب تو اس قابل نہیں کہ آمین کہیں. ہاں یا اللہ تیرے فرشتے اگر آمین کہہ دیں، قدسیوں کے لب سے آمین رب بنائے، ہمارا رب قبول کر لے تو وہ دعا بھی ہمیں نصیب ہو جائے. اور پھر آخری تمنا یہ ہے کہ جو میری اور آپ کی متاع عزیز ہے وہ یہ ہے کہ یا الہی جب رضا خواب گنا سے سر اٹھائے، یعنی جب آخری وقت ہو، دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حضور کے عشق کی دولت میرے دامن کے اندر موجود ہو تو پھر بیڑا ہی پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. خوبصورت کلام، خوبصورت مناجات اور خوبصورت تشریح کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب اور یہ خوبصورت نشست جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। खुश आमदीद वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र में मौजूद हैं, कलाम पेश करेंगे अहमद रज़ा कादरी जी। नूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी औकात, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी औकात, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी औकात। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। सियागा कार गो आका, बड़ी नदामत है। सियागा कार गो आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की मेरा वकार आप से है, कसम खुदा की मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जी हाफिज़ साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते
دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں جو سے پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے یا رسول اللہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. سحری ہو رہی ہے کراچی میں اسٹوڈیو میں اور پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ابھی اذان فجر کا وقت باقی ہے. کراچی میں تو بہت زیادہ وقت باقی ہے. تو ہم سحری بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اس ٹائم کو استعمال کرتے ہیں اس وقت کو, اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب کرتے ہیں. ایک شرعی معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے احکامات اور شرعی مسائل بتاتے ہیں. آج ہے سلام کے احکامات. پیش کریں گے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب, اور سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بات چیت میں جب آغاز کیا جاتا ہے تو مختلف لوگوں کی ثقافت مختلف انداز سے ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی بات چیت کا آغاز کیا جائے تو سلام سے کیا جائے, اور احادیث میں بھی اس بات کو بیان فرمایا گیا اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا. ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب باہم تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو تحیت کرو,
اور بہتر یہ کہ جو کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو۔ دوسری ارشاد فرمایا گیا کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ تو دونوں آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا السلام قبل الکلامی، سلام گفتگو سے پہلے ہے، یعنی جب گفتگو شروع کی جائے تو پہلے سلام کیا جائے گا، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن کے دوسرے مومن پر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ علی ھذا القیاس مکمل حدیث مبارکہ جو ہے وہ آگے تک بیان کی جاتی ہے۔ تو یوں اندازہ لگائیے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سلام ہے، وہ سلامتی نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت ملاقات وہی اسم مبارکہ ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ سلام کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ السلام علیکم یہ درست تلفظ ہے اس کا۔ بعض لوگ السلام علیکم یا السلام علیکم اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں، بلکہ السلام علیکم اس طریقے سے درست سلام ہو، اور جواب پھر وعلیکم السلام، اور ساتھ میں اگر ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ کا اضافہ کیا جائے تو حدیث مبارکہ میں اس پر نیکیوں کے اضافے کی بشارت بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ سلام کس کو کریں۔ فرمایا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو بڑا چھوٹے کو سلام کریں، یہ نہ ہو کہ انتظار میں ہو کہ بھئی چھوٹا آ رہا ہے تو یہ مجھے سلام کرے گا۔ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں وسعت رزق نہیں ہے، یہ تنگی ہے گھر کے اندر۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اس کے بعد مجھ پر سلام بھیجو، یعنی السلام علیکم گھر والوں کو سلام کیا، اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد قل واللہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ان صحابی نے یہ عمل شروع کیا، کہتے ہیں کچھ ہی دن گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرما دی۔ تو یہ وظیفہ ہے ایسا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، مہنگائی ویسے بڑھتی جا رہی ہے، چاہتے ہیں کہ روزی میں برکت ہو بہت زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات آسان فرمائے، مہنگائی ہم پر زیادہ اثر انداز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان میں ہمارا پورا فرما دے، تو پھر یہ وظیفہ اختیار ضرور کیجئے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ مکمل سورت کی تلاوت کریں۔ عمل مختصر ہے مگر نتیجہ بہت بڑا اور عظیم الشان ہے۔ اس طرح فرمایا گیا کہ جب لوگ نماز، یعنی اب سلام کہاں نہیں کرنا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہمیں، کہ جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو ان کو سلام نہ کیا جائے، کہیں درس اور وعظ کی محفل ہے تو اس وقت سلام نہ کیا جائے، اسی طریقے سے کوئی شخص اگر واش روم وغیرہ گیا ہوا ہے تو وہاں پہ سلام نہ کیا جائے، اس طرح لوگ اگر کھانا وغیرہ کھا رہے ہو تو اس وقت سلام نہ کیا جائے، لوگ اگر وضو وغیرہ کر رہے ہیں، جیسے لوگ وضو خانے وغیرہ پر آتے ہیں، مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، لوگ نماز کے انتظار میں تو اس وقت سلام کیا جاتا ہے، یہ محل سلام کرنے کے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ سلام جو ہے وہ ایک طریقہ یہ ہے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرو تو ان سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، اور افشوا السلام بینکم کے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ سلام کو عام کرو۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں پہ سلام کا لفظ لے کر آئیں، اور سلام کی جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے آپ کی ذات، آپ کے اہل و عیال، آپ کا گھر بار، آپ کا مال سب میری طرف سے سلامتی والا ہو گیا، یعنی آپ کے گھر میں، آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کی ذات میں میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی خیانت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے السلام علیکم، اس سلام کا رواج ہمیں بڑھانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ٹاٹا بائے بائے سب چیزیں آ گئی، السلام علیکم کہنا یہ ختم ہو گیا، اور جب سے کووڈ آیا تھا تو پھر تو ہم یوں ہو گئے، یعنی سلام کا لفظ نہیں نکلتا، دور سے دیکھ کے بس یوں سر ہلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کم از کم زبان پر یہ الفاظ ضرور آنے چاہیے السلام علیکم، اور جب بندہ سنے تو اس کو چاہیے کہ جواباً وعلیکم السلام بھی ضرور کہے۔ ہاں جی، لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تھوڑی سی دیر باقی ہے، تو اب آپ پانی پی لیجئے، کراچی والے سحری کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے ہم جائیں گے بریک پر۔ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلام بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی غلام دستگیر صاحب، روحانی گلدستہ پیش کریں گے، کھانا ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہ سارے کے سارے مراحل بھی طے کریں گے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اہلیان لاہور، داتا کے نگر اور اس کے اطراف میں رہنے والے اپنے 7ویں روزے کی طرف بڑھیں گے۔
मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, कलाम अहमद रज़ा कादरी से सुनते हैं और हम सहरी भी साथ साथ कर रहे हैं। जी बहरों बर मदीने में बुला लो फिर मुझे, शाह बहरों बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबी रोशबर फातिमा हैदर मदीने में, पाए तबलीग सुन्नत तो जहाँ रखे मगर काश मैं ख्वाबों में पहुँचता ही रहूं अक्सर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बेसर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा। के रगते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में, के रगते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। मुफ्ती साहब, मदीने की हाज़िरी वाले कलाम इस वक्त सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता है, वैसे सहरी में क्या ख्याल? लम्हा बड़ा पुरसोज है ना, हाँ, लम्हा पुरसोज है। और ये वो वक्त होता है कि हदीस मुबारक में फरमाया गया कि रब्बुल आलमीन की तरफ से निदाएँ होती हैं, है कोई मांगने वाला कि उसको अता कर दिया जाए। और वैसे भी हदीस पाक में फरमाया गया कि सहर और इफ्तार के वक्त का ख़ास अहादीस में ज़िक्र आया कि इस वक्त दुआएँ कबूल होती हैं। तो अगर ये दुआ कबूल हो जाए मदीने जाने की, वाह वाह वाह, मदीने की हाज़िरी की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, एक रिवायत में कब्र है कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, एक रिवायत में जिसने मेरे रोज़े की, एक रिवायत में जिसने मेरे मदीने की ज़ियारत की, मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह। और आज का जो ये रमज़ान है, पिछले 2 रमज़ान के मुकाबले में, चूँकि उसमें कोरोना के मसाइल थे, इस रमज़ान में बहुत रश है माशाल्लाह।
اور دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ بھرا ہوا ہے, مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے. آمین کہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں مکہ و مدینہ دکھا دے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. آمین. نور کی برسات ہے. نور رحماں عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ لمحات آ گئے کہ جس میں ہم مفتی غلام دستگیر صاحب سے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کا جواب دیتے ہیں روحانی طور پر. ہم وظائف کے ذریعے اور دیگر اسماء الحسنہ کے ذریعے اور بتاتے ہیں ہمیں کہ ان پریشانیوں کا علاج روحانی طور پر کس طرح ممکن ہے. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جی مفتی صاحب, ایک سوال بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے بچیوں کے رشتے کے حوالے سے. تو کوئی ایسا وظیفہ ہے یا آپ کو وجوہات کیا نظر آتی ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹیں کیوں ہیں آج کل, اور اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو کس طرح دور کریں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ صرف بچیوں کے رشتوں میں مسئلہ نہیں ہے, بچوں کے رشتوں میں بھی ہے. یعنی ایک تعداد ہے اور یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے کہ آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ کہیں بچے کا رشتہ نہیں ہے, کہیں بچی کا رشتہ نہیں ہے. اچھا اس کی کیا روحانی مسائل ہیں, کیا وجہ ہے, لیکن ایک بات میں یہاں پر, چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں صرف وظائف نہیں بتانے مقصود ہوتے ہیں, یہاں اصلاح بھی کی جاتی ہے کہ ایک اس سیٹ سے, اس جگہ سے ایک پیغام پہنچے, ایک مثبت سوچ پہنچے کہ لوگ توہم پرستی کا بھی شکار نہ ہو اور بالکل بے باک بھی نہ ہو جائیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو رشتوں میں رکاوٹیں اور رشتوں میں جو آزمائش آتی ہے نا, اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسٹیٹس کا رشتہ نہیں ملتا ہے, آئیڈیل نہیں ملتا ہے. اب اس میں عمر گزارتے رہتے ہیں, بہتر سے بہتر, بہتر سے نہیں, برابری کی تو ایک الگ صورت حال ہے. ایک ہوتا ہے بہتر سے بہتر ملنا, اس سے بھی اچھا ملے, اس سے بھی اچھا ملے اور آگے جائیں. اس نتیجہ کیا ہوتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ عمر گزر جاتی ہے, پھر رشتہ آنا بند ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ اس حماقت کو نہیں دیکھتے اپنی, معذرت کے ساتھ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے جب والدین آتے ہیں ہمارے پاس اور رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے بندش کروا دی ہے. دل کی تشفی ہوتی نہیں, اس عامل کے پاس جائیں گے, اس کے پاس جائیں گے. بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ کے کلام سے بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنی غلطی نہیں دیکھے گا. صحیح بات. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں کہ اس بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بندش نہیں ہوتی ہے, بندش بھی ہوتی ہے, رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے آئیڈیل نہیں مانگا, اور اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی یہ بات, ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آئیڈیل نہیں مانگا, جن کی کوئی مطلب کوئی اسٹیٹس کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ ایک اچھا لڑکا آ جائے اور رشتہ آ جائے, لیکن اس کے باوجود رشتہ نہیں ہوا. تو پھر وہاں بعض اوقات روحانی مسائل ہوتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے کہ بندشیں کر دی جاتی ہیں. اچھا بندشیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہوتا ہے شبیر بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک روحانی فیلڈ سے تعلق ہے جہاں الحمدللہ تفسیر قرآن ہے, جہاں فتاوی نویسی ہے, جہاں مذہبی کام ہے, وہاں روحانی فیلڈ سے بھی تعلق ہے. تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ایسا کریں کہ کچھ ایسا کریں کہ مطلب اس کا رشتہ ہمارے ساتھ باندھ دیں کہ اس کا ہمارے علاوہ کوئی رشتہ نہ ہو. لیجیے. تو جب ہم ان کو انکار کر دیتے ہیں تو وہ بازاری عاملین کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور جب سے یہ عملیات کا سلسلہ عام ہوا ہے تو بازاری عاملین جو ہے وہ چند روپے سکے لے کر لوگوں کو اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندشیں لگنا شروع ہو جاتی ہے. خیر یہ چند باتیں جو میں وضاحت طلب تھی میں نے عرض کی. تو اب آتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف جن کے مسئلہ ہے واقع رشتے کا کہ عمریں گزری جا رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں جہاں مناسب رشتہ آئے استخارہ خود کیجئے. نماز کے استخارے پہ ہم پروگرام کر چکے ہیں, ہمارا یہ سیگمنٹ گزر چکا ہے. خود نہیں کر سکتے کسی عالم دین سے, کسی امام صاحب سے جن سے آپ مطمئن ہیں روحانی طور پر, آپ ان سے استخارہ کروا لیجئے اور بسم اللہ کیجئے. اللہ تعالیٰ بچوں کو برکت عطا فرمائے. صحیح. اس میں ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. بظاہر یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ کا کلام ہے بلا شبہ, اللہ کا کلام ویسے ہی منور ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین اس کلام پاک کی اس آیت میں ایک پیغام ہے اور ایک مقصد بھی ہے.
جب وہ ترجمہ اور اس آیت مبارکہ کو مقصد ذہن میں رکھ کے آیت پڑھے گا نا تو انشاءاللہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیب جگا دے بچوں کے بچیوں کے. اچھا اس سے پہلے کہ میں آیت بتاؤں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کو لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں, لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں, والدین بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے ہٹ درم ہوتے ہیں, والدین بولتے ہیں بچے پڑھیں گے نہیں وظیفہ, تعویذ نہیں پہنیں گے, یہ نہیں کریں گے, جلائیں گے نہیں تعویذ, پئیں گے نہیں تعویذ, تو ہم کیا کریں؟ تو یہ والدین بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچوں کے رشتے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ کوئی بہن یا پڑھتی ہے اپنی بہن کے لیے, بھائی کے لیے, تو انشاءاللہ اس کا بھی رشتہ ہو جائے گا, لیکن اس کا خونی رشتہ ہونا ضروری ہے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 ہے, 86. ٹھیک ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی والی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون, کہ بے شک میں اپنے غم اور پریشانی کی جو ہے فریاد وہ اللہ سے کرتا ہوں اور بے شک وہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. واہ واہ واہ. تو میں اب جب وہ یہ آیت پڑھے گا آپ سوچئے, اچھا پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ ہر نماز کے بعد صرف 11 بار, کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے چاہا اگر جب وہ اس یقین, دیکھیں وظیفے میں سب سے مین چیز ہوتی ہے یقین کامل. یہ انشاءاللہ ہم عرض کرتے رہیں گے, آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو میرا پروردگار میری مراد کو ضرور پورا کرے. بہت خوب, زبردست. اور اس کے علاوہ روزانہ ایک وظیفہ مفتی غلام دستگیر صاحب بیان کرتے ہیں, تو آج بھی وظیفہ بتائیں گے. آج کا وظیفہ کیا ہے حضرت؟ خواتین کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بال گر رہے ہیں. بال گر رہے ہیں. ہاں بال, اور وہ اس کے لیے بڑے بڑے مہنگے شیمپو استعمال کرتی ہیں. ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ان کی جو خواہشات ہیں اس کے چکر میں ان کا شوہر ہی گر جاتا ہے بیچارہ. وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کے اوپر بال گرنے کی فکر ہے, بندہ ہی گر رہا ہے یہاں. نہیں, اس کے لیے پھر وہ بعض اوقات بڑے مہنگے مہنگے آئل استعمال کرتے ہیں, شیمپو استعمال کرتے ہیں, اور نہ جانے کیا ٹوٹکے ہوتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ آزمایا ہے. میں چھوٹا سا وظیفہ ہے, سورہ مومنون 18ویں پارے میں آغاز ہوتا ہے, پوری نہیں پڑھنی ہے. صحیح. سورہ مومنون میں وظیفہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان ہوں, چھوٹے ہوں, جو ہر مسلمان بچہ بچی پڑھ سکے. سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں, سورہ افحسبتم سے شروع ہوتی ہیں. سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آئل پر, جو بھی آئل وہ سر میں لگاتے ہیں, اچھا یہ لگا لیں حضرت. الحمدللہ رب العالمین. یہ ہم نے خود دیکھا ہے, ہمارے گھر میں بھی آزمایا ہے کہ الحمدللہ خواتین, مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن خواتین میں بالوں کو کریز زیادہ ہوتا ہے, تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بال مزید بڑھ جائے. گنجا تو گنجا سے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, صحیح ہے. تو سورہ مومنین کی آخری 4 سورہ مومنون, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات اول آخر درود شریف. اول آخر درود شریف کتنے دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے, اور آئل پہ دم کر دینا. آئل پہ دم کر لیں انشاءاللہ, اور یہ آئل لگانا شروع کیے کریں. ایک مرتبہ, ہم تو خیر ایک مرتبہ دم کر کے دیتے ہیں, دوبارہ دم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, لیکن اگر آپ روزانہ ایک مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا, انشاءاللہ برکتیں ملے گی. بہت خوب. آپ دکان بند کروائیں گے سارے ہربل آئل والوں. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ روحانیت کی طاقت کیا بات ہے. دیکھیں حضرت, وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, نظام کائنات ہے, سب کا کام چل رہا ہے. جو قبر کھودتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہوگا میری روزی میں برکت ہو. ہاں صحیح بات ہے. ڈاکٹرز بھی دعا کرتے ہوں گے ہماری روزی میں برکت ہو. تو یہ نظام کائنات ہے, بس چل رہا ہے. زبردست. تو کچھ مزاح اس کا عنصر اس لیے ہوتا ہے کہ بات راسخ ہو جائے, یاد ہو جائے کہ کیا گفتگو ہوئی تھی. کیا بات. چند منٹ باقی ہیں, وقفے پہ جانا ہے کیونکہ کراچی اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقفہ ہمارا ہوگا, اور واپس جب آئیں گے تو اذان فجر یہاں سے لائیو دی جائے گی. لیکن ابھی کچھ منٹس باقی ہیں تو اس میں ہم کلام سن لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں اذان کی طرف. جی. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرے زیور, تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرے زیور, تیرا شیوا میرا مسئلہ. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک. میں ہوں قطرہ تو سمندر, میں ہوں قطرہ تو سمندر,
سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہو نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے گئے میرے جیسے تو پڑے گئے پر کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیرے دم سے دل پینا کبھی فارا کبھی سینہ تیرے دم سے دل بینا کبھی پارا کبھی سینہ نہ ہو کیوں کر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو پلک سی نظر آئے جو جھلک سی تیرے در سے میری جان تک ورفعنا لک ذکرک 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 ایک اور کلام پڑھ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن گئے اب تو بس ایک ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو میں
خير من النوم الصلاة خير من النوم الله